अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर चैनल नॉवेलिस्तान उर्दू नॉवेल्स लाइब्रेरी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और सर्दियों के मौसम को, हमारे नॉवेल्स को और सबको एंजॉय कर रहे होंगे। आज आपके लिए लेकर आई हूँ दहकता सहरा की न्यू एपिसोड। दहकता सहरा नॉवेल बेस करता है एक रिवेंज पे। सिर्फ एक थप्पड़ का बदला लेने के लिए ये शख्स जो है ना, वो एक लड़की की पूरी पूरी ज़िंदगी तबाह कर देता है। कैसे जो है ना, सिर्फ एक थप्पड़ के बदले के लिए वो जरनीन की पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर देता है। जरनीन की वालदा की डेथ हो जाती है और ये ऐसा नुकसान है जो किसी भी सूरत जो है ना, इसका कोई मदावा नहीं है, इसको कोई पूरा नहीं कर सकता। सारी ज़िंदगी के लिए जो है ना, जरनीन के लिए एक अफसोस है कि काश वो सोच लेती घर से निकलने से पहले। ये सब लड़कियों के लिए, काश आप एक दफ़ा सोच लें घर से निकलने से पहले। रास्ते में कोई हादसा भी हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। जब आप घर से बिना बताए निकलती हैं तो ज़िंदगी के लिए आप जो है ना, अपनी चॉइसेस महदूद कर देती हैं बहुत ज़्यादा। तो ख़याल रखें, माँ बाप के ऊपर भरोसा रखें, उनके एतमाद को कभी भी ना तोड़ें किसी गैर के लिए, किसी ना महरम के लिए। अपने माँ बाप के एतमाद को बिल्कुल भी ना तोड़ें। मुझे तो बहुत ज़्यादा अफसोस था, एपिसोड पढ़ते पढ़ते मुझे रोना आ रहा था। चलें जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और रिव्यूज़ भी दीजिएगा। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नॉवेल है दहकता सहरा, राइटर है इसकी सारा, एपिसोड नंबर है 21। उसने घर तक का सफ़र कैसे किया था ये सिर्फ वही जानता था या उसका रब। लेकिन वो उसकी ज़िंदगी की तवील तरीन ड्राइव थी। दिल सीने में तड़प रहा था और बेचैनी पूरे वजूद को घेरे हुए थी। स्याह आंखों में अजीब सा एहसास था जिसे वो कोई नाम देने से कासिर था। लेकिन ये जो भी था उसकी रूह तक को चीर रहा था। उसने सोचा था कि इस सब के बाद उसे खुशी मिलेगी, लेकिन खुशी उसके मुकद्दर में कब थी जो अब मिलती। वो तो बचपन से ही तृष्णा लब था, अब कैसे मुमकिन था सैराब हो जाता। इब्राहिम मेंशन को देखते उसकी सियाह आंखों में दर्द की लहर उठी थी। क्या कुछ वाबस्ता नहीं था इस नाम से? तभी तो अपने नाम को भुलाकर वो सालों से उसामा इब्राहिम बनकर जीता आ रहा था। जानते हो जुन्नून, तुम्हारे नाम का मतलब क्या है? ये हज़रत यूनुस का लक़ब था। वो कितना ही अरसा मछली के पेट में रहे, ये उनकी आजमाइश थी अल्लाह की तरफ से। तभी वो कैद में कसरत से अल्लाह का जिक्र करते रहे और बिल आखिर वहाँ से रिहाई पा ली। इस सब से हमें सब्र और तहम्मुल का दर्स मिलता है बेटे। कभी भी सब्र का दामन मत छोड़ना। अल्लाह को छोड़ोगे तो रुसवा हो जाओगे। अपनी मर्जी चलाओगे तो अल्लाह मुंह के बल गिरा देगा। माजी की ये आवाज़ किसी बाज़गश्त की तरह उसके कानों में गूंजी। आह, क्या याद आया था और कहाँ याद आया था। कैसे भूल गया वो कि वो खुदा नहीं था। कैसे उसकी नाफरमानी की। स्याह आंखों में अजियत थी और कुछ खोने का एहसास भी। अपना कीमती खजाना तो वो बरसों पहले खो चुका था और आज जो खोया था उसने उसका सीना खाली कर दिया था। सर, गाड़ी पार्क कर दूं? साइड मिरर से गार्ड की आवाज़ पर चौंकते वो सर हिलाकर नीचे उतरा। शकस्ता कदमों से चलते वो अंदर की तरफ बढ़ा, जहाँ का मंजर उसकी रगों में शरारे दौड़ा गया। रजब साहब के कंधे से लगी असरा बेगम शायद रो रही थी। उसे अजियत उनके आंसुओं ने नहीं दी थी, बल्कि उस कुर्ब ने दी थी जो उनके दरमियान था। साल हा साल गुजर जाने के बावजूद वो खुद को उस सब का आदी नहीं बना पाया था। आप आप आ गए प्रिंस। सर की फटती नसों समेत उसने वहां से हटना चाहा, लेकिन वो उसे देख चुकी थी। उनकी आवाज उसके सर पर हथौड़े की तरह बरसी थी। शर्बार नजरों से देखकर वो बेदर्दी से उन्हें इग्नोर करता ऊपर की तरफ बढ़ा, लेकिन अब की बार रजब साहब की पुकार उसे हत्थे से उखाड़ गई। उसामा,
وہ سنجیدگی سے بولے، آپ لوگ مجھے چین سے رہنے کیوں نہیں دے رہے؟ کیا چاہتے ہیں یہاں سے بھی چلا جاؤں؟ اور آپ کو میں کتنی بار کہہ چکا ہوں مجھے مخاطب مت کیا کریں۔ جب جب میں آپ کو دیکھتا ہوں مجھے اپنا خسارہ یاد آ جاتا ہے۔ سو پلیز اسٹے اوے فرام می۔ وہ بولا نہیں، چلایا تھا۔ اس کے لہجے کی کاٹ اور نفرت رجب صاحب سمیت اسرا بیگم کو بھی ساکت کر گئی۔ بارہا ہونے والا سامنا آج تک اسے ہتھے سے نہیں اکھاڑ پایا تھا۔ ایسی حد تو کبھی کراس نہیں کی تھی اس نے۔ پھر آج کیا ہوا؟ وہ گنگ سے اس کا شعلے برساتا روپ دیکھ رہے تھے۔ اس کے لہجے میں چھپا شکوہ رجب صاحب کے دل میں صدیوں کی تھکن بھر گیا۔ ذوالنون، نام مت لے میرا، نفرت ہے مجھے آپ دونوں سے، سنا آپ نے؟ اس کے منہ سے اپنا نام سن کر وہ حلق کے بل چیخا۔ صدیوں کا غبار تھا جو نکل رہا تھا۔ سیاہ آنکھوں میں ٹوٹے کانچ کی کھرچیاں تھیں جن کی چبھن اور اذیت نے اسامہ کی روح کو لہو لہان کر دیا تھا۔ میں آج جہاں کھڑا ہوں نا، صرف اور صرف آپ کی مہربانیوں کی وجہ سے ہوں۔ ان دونوں کے لٹھے کی مانند سفید چہروں کو دیکھتا وہ سرت سے مڑ کر سیڑھیاں پھلانگتا اپنے کمرے میں بند ہو گیا تھا۔ دھماکے سے بند ہونے والے دروازے کی آواز پر اسرا بیگم کا سکتہ ٹوٹا تھا، اور صرف سکتہ ہی نہیں، وہ خود بھی کٹی شاخ کی مانند ٹوٹتی گرتی پھوٹ پھوٹ کر روتی چلی گئیں۔ انہیں یوں صوفے پہ بے حال ہوتا دیکھ رجب صاحب بھی اذیت سے آنکھیں میچتے صوفے پر بیٹھتے چلے گئے۔ ماضی کسی اژدہے کی مانند ان کے وجود کو اپنے حصار میں لینے لگا۔ فرمان جبیل صاحب کو اللہ نے 2 بیٹوں سے نوازا تھا۔ رجب جبیل کی پیدائش کے بعد ان کی اہلیاں گزر گئیں، جس پر اپنے دونوں بیٹوں کی پرورش انہوں نے تنے تنہا کی۔ ابراہیم رجب سے 8 سال بڑے تھے، تبھی وہ جلدی سنبھل گئے۔ بزنس کو سنبھالتے فرمان صاحب رجب پر اتنی توجہ نہیں دے پائے، اس لیے اسے ابراہیم نے پالا۔ دونوں بھائیوں میں بلا کا پیار تھا۔ فرمان صاحب ان دونوں کو دیکھ دیکھ کر جیتے تھے۔ اپنی پڑھائی مکمل کرنے کے بعد ابراہیم نے بزنس میں باپ کا ہاتھ بٹانا شروع کیا اور رجب اپنی پڑھائی میں مگن ہو گیا۔ وقت کا کام تھا گزرنا، تبھی وہ گزرتا چلا گیا۔ رجب ان دنوں یونیورسٹی میں تھا جب ایک دن اسے یوں ہی پک کرنے ابراہیم خود پہنچ گئے۔ وہاں ایک پری پیکر کو دیکھ کر وہ اپنا دل ہار بیٹھے، اور یہیں ان دونوں بھائیوں کی بربادی کا آغاز ہوا۔ اسرا رجب کی یونی فیلو تھی، اور یونی فیلو ہی نہیں، وہ دونوں ایک دوسرے سے محبت بھی کرتے تھے، لیکن نہ آج تک رجب نے اظہار کیا، نہ ہی اسرا نے، تبھی بات صرف دل میں ہی دفن تھی۔ ہائر اسٹڈی کے لیے رجب کو بیرون ملک جانا تھا، تو وہ بنا کچھ کہے صرف اسے انتظار کا عندیہ دے کر چلا گیا۔ سوچا محبت تو وہ بھی کرتی ہے تو انتظار کرے گی، لیکن ان کی یہی خوش فہمی ان کے لیے عذاب بن گئی۔ وہاں رجب کا آخری سیمسٹر تھا جب اسرا کے والد کا انتقال ہو گیا۔ وہ متوسط طبقے سے تعلق رکھتی تھی، تبھی حالات کا مقابلہ کرنے میدان میں اتری، اور یہ اتفاق ہی تھا کہ اسے نوکری ملی بھی تو جبیل انڈسٹریز میں۔ جب پہلی بار ابراہیم نے اسے دیکھا تو اسے یقین تک نہ آیا کہ اتنے دنوں میں جو چہرہ اسے ستا رہا تھا وہ یوں اس کے مقابل آ جائے گا۔ تبھی اپنی خواہش کا اظہار فرمان صاحب سے کیا۔ انہیں اپنی اولاد سے بڑھ کر کچھ بھی عزیز نہیں تھا۔ تبھی ابراہیم کی خواہش پر وہ اسرا کے گھر چلے گئے۔ اس کی ماں رقیہ بیگم جہاں دیدہ خاتون تھی، اپنے بیٹے اور بہو کے طور طریقے سمجھتی سرت سے ہاں کر گئیں، اور وہ اپنی قسمت کی ستم ظریفی پر شاکی رہ گئی۔ دل میں رجب سے کیے عہد کو لے کر کسک جاگی تھی، لیکن اب ہاتھ میں کچھ نہیں تھا۔ باپ کی وفات کے 4 مہینوں میں ہی وہ اپنے بھائی اور بھابھی کے رویے سمجھ چکی تھی، تبھی دل پر پتھر رکھتے چپ ساتھ لی۔ رجب کے پیپر سے وہ آ نہیں سکا، اور پیچھے اس کی محبت اس کے لیے شجر ممنوعہ بن گئی۔ ابراہیم اس کے لیے کسی گھنے سائے سے کم نہیں تھا، اس کا ساتھ بھی اسرا کے لیے نعمت تھا۔ شادی کا 1 مہینہ میں
وہ ابراہیم کی سنگت میں پرسکون تھی، لیکن اس کی پرسکون زندگی میں طغیانی تب آئی جب اس نے رجب کو اپنے دیور کے روپ میں دیکھا۔ دل کا وہ زخم جو بھرنے لگا تھا نئے سرے سے رسنے لگا، اور اسے اپنی بھابھی کے روم میں دیکھ کر وہ کھڑے قد سے گرا تھا۔ اس سب سے انجان ابراہیم ان دونوں کا تعارف کروا رہا تھا، لیکن ان دونوں کے دل کسی طرح خون کے آنسو رو رہے تھے، وہی جانتے تھے یا پھر ان کا خدا۔ مستقل آزمائش سے فرار حاصل کرنے کے لیے رجب واپس امریکہ چلا گیا۔ جانتا تھا جب تک یہاں رہتا ایسی ہی اذیت محسوس کرتا رہتا، تبھی فرار اختیار کی۔ اس کے فرار نے اسرا کے لیے آسانی پیدا کر دی تھی۔ ذوالنون کی پیدائش نے بہت حد تک ان کی زندگیوں کو ایک دائرے میں مقید کر دیا تھا۔ تبھی گزری یادوں پر وقت کی گرد پڑ چکی تھی۔ گزرے وقت میں وہ ایک بار بھی پلٹ کر نہیں آیا تھا۔ ابراہیم بارہا اس سے ملنے کے لیے جا چکے تھے، لیکن اسرا ہر بار کوئی نہ کوئی بہانہ بنا لیتی۔ اس کی خالی نظروں کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں تھی اس میں۔ فرمان صاحب کے لیے ذوالنون جیسے کل کائنات تھا۔ دنیا جہاں کی آسائشات کا ڈھیر تھا جو اس کے قدموں میں لا کر رکھ دیا کرتے تھے۔ رجب کی حالت سے واقف تھے وہ، لیکن ان کے پوچھنے پر اس کے جواب نے انہیں خاموش کر دیا۔ میں جس سے محبت کرتا تھا وہ کھو گئی ہے مجھ سے بابا، اب مزید کسی اور کی جگہ نہیں ہے میری زندگی میں۔ اس کا جواب آج بھی انہیں یاد تھا۔ ابراہیم سے انہوں نے دانستہ چھپا لیا تھا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ وہ اس کے لیے کس حد تک ٹچی تھا۔ بہرحال زندگی گزر رہی تھی، لیکن جس کے لیے زندگی رکی تھی وہ تنہا اس سب سے لڑ رہا تھا۔ امریکہ آنے کے بعد تک وہ شوق سے نہیں نکل پایا۔ کیا اس کی محبت اتنی کمزور تھی کہ وہ جھٹ سے کسی اور کی ہو گئی؟ یہ سوال کسی انی کی مانند اس کے سینے میں پھنسا ہوا تھا۔ گزرے 1.5 سال میں وہ ایک بار بھی پاکستان نہیں گیا تھا۔ ابراہیم بارہا یہاں آئے تھے، لیکن اس کا انکار اقرار میں نہیں بدل پایا۔ ابراہیم زندگی میں پہلی بار اس کی ضد کے آگے ہارے تھے۔ تم آخر پاکستان کیوں نہیں جاتے؟ کیا ہے یہاں جو وہاں نہیں ہے؟ اب بھی کافی بحث کے بعد وہ ضد ہو کر بولے تھے، جس پر نظریں اٹھا کر ان کا چہرہ دیکھتے رجب کے دل میں ٹیس سی اٹھی تھی۔ میں وہاں ایڈجسٹ نہیں کر پاؤں گا بھائی، پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ۔ نظریں جھکا کر وہ اتنی بے بسی سے بولا کہ ابراہیم بھی ایک پل کے لیے چپ ہو گئے۔ کچھ تھا اس کے چہرے پر جس نے انہیں چونکا دیا۔ کیا بہت محبت کرتے تھے اس سے؟ انہوں نے آنکھیں سکیڑ کر اس کا چہرہ دیکھتے بڑی سنجیدگی سے استفسار کیا، اور رجب وہ ان کے اتنے غیر متوقع سوال پر ساکت ہو گیا۔ اسے ان سے اس سوال کی امید نہیں تھی، تبھی ہونکوں کی طرح ان کا چہرہ دیکھتا رہ گیا۔ جھوٹ مت بولنا مجھ سے، تمہاری رگ رگ سے واقف ہوں، کیسے ممکن ہے تمہاری تکلیف کو نہ جان سکوں؟ نرمی سے بولتے وہ اسے نمک کا مجسمہ بنا گئے جو کسی بھی پھل ڈہ جاتا۔ بھلا وہ کیسے انجان رہ سکتے تھے؟ بہت کرتا تھا۔ کافی دیر بعد سختی سے آنکھیں میچتے وہ بھرائی آواز میں بولا، تو اس کے چہرے پر بسی اذیت نے ابراہیم کا دل چیر دیا۔ ان کا لاڈلا بھائی اتنی اذیت میں تھا اور انجان رہے۔ کہاں ہے وہ؟ اسے اپنے سینے سے لگاتے وہ نرمی سے بولے، جبکہ وہ ان کے سینے سے لگتا بے آواز روتا چلا گیا۔ وہ سوال نہیں تھا، ننگی تلوار پر بہرانہ پا چلنے کے مترادف تھا۔ دل کی اذیت حد سے سوا تھی۔ وہ کھو گئی ہے مجھ سے بھائی، انہی فضاؤں میں کھوئی ہے جہاں اب میرا سانس لینا محال ہے، اور اب وہ مل بھی نہیں سکتی، اور نہ ایسا ممکن ہے۔
ان کے سینے میں منہ چھپاتے وہ مبہم الفاظ میں بہت کچھ انہیں سمجھا گیا تھا۔ تبھی وہ لاجواب ہوتے اس کا سر سہلاتے رہے جو ان کے سینے میں منہ چھپائے برسوں کا غبار نکال رہا تھا۔ محبت بھی کس رسوائی کا نام ہے جو آج اسے اس مقام پر لے آئی تھی کہ وہ اپنے ہی بھائی سے نظریں چرانے پر مجبور تھا۔ یہ بات ہم دونوں کے درمیان رہنی چاہیے، مجھے اب عادت ہو گئی ہے اس سب کی، اس لیے بھول جائیے جو ہوا۔ میرے لیے بس اللہ سے آسانی کی دعا کریے گا تاکہ مجھے سکون مل جائے بس۔ انہیں ایئرپورٹ پر چھوڑتے یہ الفاظ اس نے کس ضبط سے کہے تھے یہ صرف اس کا دل جانتا تھا، اور اس کے الفاظ کئی سالوں تک ان کے ذہن میں گونجتے رہے۔ تبھی وہ چاہ کر بھی اسے دوبارہ پاکستان بلانے کی جرات نہیں کر پائے اور نہ ہی آگے بڑھنے کا کہہ سکے۔ اور قسمت کی ستم ظریفی یہ تھی کہ 8 سال جدائی کا بن باز کٹنے کے بعد وہ پاکستان لوٹا بھی تو تب جب اس کے انتظار میں فرمان صاحب اپنی آنکھیں موند گئے تھے۔ واپسی کا سفر ہمیشہ پر اذیت رہا ہے، لیکن واپسی کا یہ سفر رجب جبیل کے لیے اذیت، دکھ اور بربادی کا سفر تھا جس سے فی الوقت وہ انجان تھا۔ زاہدہ بیگم کے لیے وہ خبر نہیں تھی بلکہ زہر میں ڈوبا بھالا تھا جو سیدھا ان کے سینے میں پیوست ہو گیا۔ وقاص نے اپنی آنکھوں سے زری کو کسی انجان کی گاڑی میں بیٹھتے دیکھا تھا، بلکہ اس منظر کو ریکارڈ بھی کیا تھا۔ بے شک گاڑی کا ڈرائیور نظر نہیں آ رہا تھا جو کہ اس نے دانستہ کیا تھا، لیکن اسے دکھانا رابعہ بیگم کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ انہوں نے زری کے کردار کو لے کر ایسے ایسے الزام لگائے کہ زاہدہ بیگم بالکل ڈھہ گئیں۔ وہ آ جائے گی بھابھی، مجھ سے پوچھ کر وہ گئی ہے۔ ان کی زبان کے نشتر کو روکنے کی ایک کمزور کوشش کی گئی جو انہوں نے ایک ہی وار میں زمین بوس کر دی۔ ارے جاؤ بی بی، جیسے ہم تو کچھ جانتے ہی نہیں۔ ارے جن لڑکیوں کا رات گئے گھر کی دہلیز پھلانگنے کی عادت ہو وہ واپس نہیں لوٹا کرتی۔ ان کے جملے زاہدہ بیگم کے کانوں میں سیسا اونڈیل گئے، وہ روح تک تڑپی تھی۔ نہیں، خدا کے لیے ایسا مت کہیں بھابھی، میری زری ایسی نہیں ہے۔ وہ ہاتھ جوڑتی بمشکل بول پائیں، ورنہ تو دل ٹکڑوں میں بنا لہو لہان تھا۔ ابیہ اور ولید الگ ڈرے سہمے کونے میں کھڑے تھے۔ وہ ہاتھ جوڑتی بمشکل بول پائیں، ورنہ تو دل ٹکڑوں میں لہو لہان تھا۔ ابیہ اور ولید الگ ڈرے سہمے کونے میں کھڑے تھے۔ یہ آپ کی بھول ہے پپو، آج کل کی لڑکیاں بظاہر بھولی بھالی اور معصوم ہی ہوتی ہیں۔ اب کے بولنے والی فاڑیاں تھی جو چمک کر بولتی انہیں نڈھال کر گئی۔ ان سب کی زمانوں کے چلتے نشتروں سے زیادہ اذیت ناک اگر کچھ تھا تو وہ آصف صاحب کا خاموش رہنا تھا۔ آپ کچھ کہتے کیوں نہیں بھائی جان؟ آپ تو جانتے ہیں نا میری زری ایسی نہیں ہے۔ بہتے آنسوؤں کو پوچھتے وہ بے بسی سے بولی، جب ایسا وقت آ جائے تو بیٹیوں پر سے اعتبار اٹھ جاتا ہے زاہدہ۔ وہ بولے نہیں تھے بلکہ انہیں روح تک تار تار کر گئے تھے۔ وہ بے جان ہوتے قدموں سے گرتی چلی گئیں۔ آنکھوں میں زری کا ہنستا بستا چہرہ روشن تھا۔ کیا وہ ایسی تھی؟ ان کا دل چیخا مگر سننے والے اپنی سماعتیں بند کیے کھڑے تھے۔ وہ سوال نہیں تھا بلکہ اس نے حقیقتاً فاطمہ کی سانسیں روک دی تھیں۔ وہ نمک کا مجسمہ بنی اس کے سامنے کھڑی تھی جو اس کے مقابل بیٹھا رب کی رحمت پر حیران تھا۔ آج اگر ذوالنون سے کوئی پوچھتا رب کہاں تھا تو وہ بلا ججا کہہ دیتا شہرک سے بھی زیادہ نزدیک۔ وہ اس کے سامنے کھڑی سانس لے رہی تھی اور دھڑکنیں اس کی بے ترتیب تھیں۔ اس کی کلائی اپنے ہاتھ میں محسوس کرتے وہ کئی کہکشاؤں کے سفر پر تھا۔ تم کیسے محسوس کرو گی؟ کیونکہ محسوس تو میں نے کیا ہے، سانسوں کا رکنا پل پل، ہر لمحہ، لیکن آج تمہیں دیکھ کر دل دھڑکنے سے انکاری ہے۔ گردن اٹھا کر اس کا آنسوؤں سے تر چہرہ دیکھتے وہ گہرے لہجے میں بولا تھا، اسے ساکت کر گیا۔ کہاں تھی تم؟ جانتی ہو میں نے تمہیں کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا۔
اسے ہنوز خاموش پا کر وہ بے چینی سے پوچھتا فاطمہ کا سکتہ توڑ گیا۔ سرحد سے اس کا ہاتھ جھٹکتے وہ دور ہوئی۔ اپنے خالی ہاتھ کو دیکھتے وہ بے چین ہوا۔ کیا ہوا نینا؟ تم؟ خبردار خبردار، جو میرا نام بھی اپنے لبوں سے لیا تو مر چکی ہے زرنین ریحان، اور جانتے ہو اسے کس نے مارا؟ وہ بے چینی سے بولا ہی تھا کہ وہ اس کی بات کاٹتے حلق کے بل چلائی۔ لہجہ انگارے برسا رہا تھا اور بھوری آنکھیں لہو رنگ بھیگی ہوئی تھیں۔ اس کے سوال نے ذوالنون کی روح تک کو ادھیڑ ڈالا تھا۔ اس نے سوال نہیں کیا تھا بلکہ اس پہ وار لٹکایا تھا۔ اس نے سوال نہیں کیا تھا بلکہ اسے دار پر لٹکایا تھا، جہاں سانس اس کے سینے میں اٹک گئی تھی۔ نینا، اس کے لب پھڑ پڑائے۔ میں بتاتی ہوں، میرے قاتل تم ہو ذوالنون اسامہ۔ تم وہ درندے ہو جو میرے وجود سمیت میری خوشیوں کو نگل گئے۔ اور کہاں، کیوں ڈھونڈ رہے تھے؟ وہیں دیکھتے نا جہاں مجھے پھینک کر گئے تھے، جہاں آج بھی میری قبر موجود ہے، اس سے آصف ولا کی دہلیز پر، جہاں میرے مردہ وجود پر تم نے مٹی ڈالی تھی۔ اس کی سیاہ آنکھوں میں اپنی بھوری آنکھیں گاڑتے وہ زہریلے لہجے میں بولی تھی۔ اسے پور نیرا کر گئی تھی۔ آج یوم حساب تھا اور ذوالنون کے ہاتھ اس کا اپنا اعمال نامہ تھا۔ جہاں نظر دوڑائے بنا بھی وہ جانتا تھا کہ سامنے کھڑی اس نازک سی لڑکی کا وہ مجرم تھا، جو اس کے دل کی مسند پر اول روز سے براجمان تھی۔ دھڑکنیں اسی کا راگ الاپتی تھیں۔ اس کا سرخ چہرہ دیکھتے وہ ندامت کے سمندر میں ڈوب رہا تھا۔ آج کی ایپیسوڈ یہاں پر ختم ہوتی ہے۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آپ سب لوگوں نے مجھے کمنٹ میں بتانا ہے، کیا نینا معاف کر دے گی ذوالنون کو؟ کیا اس کی غلطی اتنی چھوٹی تھی کہ اس کی معافی سے یا اس کی ندامت سے نینا کی زندگی سدھر جائے گی؟ کیا نینا کی ماں جو اس دنیا سے چلی گئی اس صدمے کے ساتھ، کیا نینا بھول پائے گی اس حادثے کو؟ کیا نینا اس ساری بے عزتی کو بھول پائے گی جو اس کی مامی کے ہاتھوں، وقاص کے ہاتھوں اور دنیا والوں کے ہاتھوں ہوئی؟ کیا نینا اپنی اس بے بسی کی موت کو بھول جائے گی جو اس کو دوسرے کے نام کی موت جو ہے اپنے نام پہ لگانی پڑی، تاکہ وہ جو ہے نا اس سارے ماحول سے بھاگ سکے، اس سارے ماحول سے دور جا سکے؟ کیا یہ سب اتنا آسان ہے؟ کیا معاف کر دینا اتنا آسان ہے؟ کیا نینا کو معاف کر دینا چاہیے ذوالنون اسامہ کو جو اس نے کیا؟ صرف ایک تھپڑ کے بدلے کے لیے اس نے اس بندی کی پوری زندگی تباہ کر دی۔ کیا یہ سب معافی سے واپس آ جائے گا؟ کیا ذوالنون اسامہ کی ندامت وہ سارے غم دھو ڈالے گی؟ ان سب سوالوں کا آپ نے مجھے کمنٹ باکس میں لازمی جواب دینا ہے۔ پھر ملوں گی آپ سے ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ السلام علیکم۔